बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। गुज़श्ता रोज़ 3 सितंबर बरोज़ बुध को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक फुल कोर्ट होता है और ये फुल कोर्ट इंतज़ामी अमूर के हवाले से होता है, जिसमें 4 तरह के मामलात के ऊपर डिस्कशन होनी होती है, फ़ैसला होना होता है। लेकिन शायद उनके ऊपर फ़ैसला तो नहीं हो सका, लेकिन जो ऑनरेबल जजेस के दरमियान एक तज़ाद था, एक तकसीम थी, एक बिगाड़ था, वो बड़ा खुलकर सामने आ गया है। अब ये हमारे माशरे के साथ किस तरीके से कनेक्ट करता है, उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि तमाम लोगों को इन्हीं ऑनरेबल जुडिशरी से, इन्हीं मोअज़्ज़ज़ अदालतों से इंसाफ की तवक्को होती है। लेकिन जब हम ये सुने कि हमारी जो बड़ी अदालतें हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हों, उनमें ऑनरेबल जजेस के दरमियान तनाज़े हैं, ग्रुपिंग है, तकसीम है वाज़ेह तौर पर, तो फिर क्या कोई आम आदमी इन अदालतों के ऊपर, इस जुडिशल सिस्टम के ऊपर यकीन करेगा और इंसाफ की बात कर सकेगा? अब ये जो फुल कोर्ट नाजरीन हुआ, इसके अंदर जिस तरीके से तकसीम सामने आई, उसका थोड़ा सा मुख्तसर हवाल भी आपके सामने रखूँगा और फिर ये भी आपके सामने रखूँगा कि बुनियादी तौर के ऊपर इस तकसीम की वजह क्या थी, कौन से जजेस 2 ग्रुप के अंदर तकसीम हुए, उसका बैकग्राउंड क्या है और इसका बिलाखिर हल क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हुई तो अदालतों के अंदर एक दफ़ा फिर तेज़ी आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सरफराज डोगर, जिन्हें इम्पोर्ट करके लाया गया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद लाहौर हाई कोर्ट से, जो कई दफ़ा स्पीच करते हुए कुछ ऐसे अल्फाज भी बोल जाते हैं कि जो उर्दू ग्रामर के अंदर मौजूद ही नहीं होते। खैर, ये जो फुल कोर्ट हुआ, इस फुल कोर्ट के अंदर इतलात के मुताबिक 2 ग्रुप सामने आए। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर टोटल 11 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, जिनमें से 6 एक तरफ हैं और 5 एक तरफ हैं। जो 6 वाला मेजॉरिटी ग्रुप है वो चीफ जस्टिस का ग्रुप है और 5 वो ऑनरेबल जज हैं जिन्होंने 2024 के अहवाल में एक ख़त लिखा था कि जिसमें उन्होंने बड़ी तफसील के साथ ये जिक्र किया था कि किस तरीके से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हमारे काम के अंदर मुदाखलत करती हैं। क्या क्या लिखा था उसके अंदर, किस तरीके से उनको प्रेशराइज किया जाता रहा, उसका भी थोड़ा सा जिक्र आखिर के ऊपर करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये ग्रुप बता दूं कि जो 6-5 का ग्रुप सामने आया, इसमें जो 6 जजेस हैं जो चीफ जस्टिस के साथ हैं, उनमें जस्टिस सरफराज डोगर हैं जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, जस्टिस मोहम्मद आज़म खान हैं, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास हैं, जस्टिस आसिफ हैं और जस्टिस खादम हुसैन सोमरो हैं। नाज़रीन, इसमें 3 जज जो हैं वो 26वीं तरमीम के बाद बाकी अदालतों से ट्रांसफ़र करके लाए गए। जैसे लाहौर से सरफराज डोगर साहब को लाया गया, जस्टिस आसिफ साहब को बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लाया गया, इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादम हुसैन सोमरो साहब को लाया गया। लेकिन 2 जो ऑनरेबल जजेस हैं, जस्टिस आज़म खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, इन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लाया गया। इनमें से एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लाए गए और एक वकील थे, उन्हें जज बनाया गया। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो जस्टिस इनाम अमीन मिनहास साहब हैं, इनके हवाले से मैं आपको ये बताता जाऊं कि आपने आज से कुछ 4 साल कबल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उस वक्त आपने एक बड़ा प्रोमिनेंट एक केस सुना होगा कि इमरान खान के दौर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक रहनुमा है राना सनाउल्लाह खान, उनके ऊपर एक 20 किलो हीरोइन का मंशियात का मुकदमा किया गया था, जिसकी आज भी बाज़गश्त होती है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़ा हुआ है मामला, और उसमें राना सनाउल्लाह के खिलाफ ANF ने 20 किलो हीरोइन का मुकदमा दर्ज किया था। और उस वक्त चूंकि ANF का वो मुकदमा था, एंटी नारकोटिक फोर्स का, तो जस्टिस इनाम अमीन मिनहास साहब जो हैं, ये उस वक्त ANF के अंदर चीफ प्रोसिक्यूटर थे, यानी कि ANF के वो सरकारी वकील थे। और इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है कि जिसमें इन्होंने ये कहा था कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह के पास से 20 किलो हीरोइन बरामद हुई है और ये मुकदमा बिल्कुल दुरुस्त दर्ज किया गया है। अब आप अंदाज़ा करें कि किस तरीके से फिर वो मुकदमा जाली निकला। और उस वक्त की जो हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कर चुकी है कि वो जाली मुकदमा था। वो उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, उनकी मर्जी से, उनकी मंशा से वो मुकदमा किया गया था बुनियादी तौर के ऊपर राना सनाउल्लाह को तोड़ने के लिए। लेकिन जो अहम नुक्ता है वो ये है कि उस वक्त उस मुकदमे में जो चीफ प्रोसिक्यूटर थे ANF के, वो इस वक्त जस्टिस इनाम अमीन मिनहास साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं।
اب آپ کریڈیبلٹی کا اندازہ کر لیں کہ اگر وہ اپنے اس ڈیوٹی کے اندر جو اس وقت ANF کی ڈیوٹی وہ دے رہے تھے بطور چیف پراسیکیوٹر، اس میں اگر وہ اتنا لو پول چھوڑا انہوں نے اور بنیادی طور کے اوپر جھوٹ ہی بولا نا کہ یہ مقدمہ ٹھیک ہے، تو اب وہ بطور جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیا انصاف فراہم کریں گے؟ خیر، یہ وہ 6 آنریبل جج ہیں جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے حق میں ہیں، ان کے گروپ کے اندر ہیں۔ دوسری طرف جو 5 آنریبل جج ہیں ان میں ایک جسٹس محسن اختر کیانی ہیں جن کا حق بنتا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننے کا، لیکن نہیں بننے دیا گیا۔ دوسرے نمبر کے اوپر جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، جسٹس بابر ستار ہیں، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان ہیں اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحب ہیں۔ یہ 5 اور 6 کی واضح ایک تقسیم، واضح ایک گروپنگ جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہ فل کورٹ جو ہے یہ فل کورٹ ہوا ہی نہیں ہے، یعنی کہ فل کورٹ کا عام فہم مطلب یہ ہوتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ جب گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں، عدالتی سال شروع ہوتا ہے، تو تمام آنریبل ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور 2-3-4 پوائنٹس کے اوپر وہ بات چیت کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور پھر ایک متفقہ نقطے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ انتظامی امور کا یہ فل کورٹ ہوتا ہے، ایک بیٹھک ہوتی ہے ڈسکشن کے لیے۔ لیکن رپورٹڈلی کہ 5 آنریبل ججز علیحدہ بیٹھے، 6 ججز جو ہیں وہ علیحدہ بیٹھے، اور جو 4 نکات کے اوپر مشتمل یہ ایجنڈا تھا اس فل کورٹ کا، اس میں ایک تو یہ تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے وہ طے کرنے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز طے کرنے ہیں، فیملی کورٹ کے متعلق جو ضابطہ ہے وہ طے کرنا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو نئی بلڈنگ ہے اس کی کچھ تزئین و آرائش کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہونی تھی، انتظامی امور کے حوالے سے۔ تو یہ 4 باتیں جو ہیں وہ اس کے اندر ڈسکس ہونی تھی۔ اب ان 4 باتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو کم از کم 3-4 گھنٹے کا یہ اجلاس ہونا چاہیے تھا، تاکہ تمام لوگ اس کے اوپر 20 منٹ 30 منٹ فردن بات کر لیتے اور کسی ایک نقطے کے اوپر پہنچ جاتے۔ لیکن ناظرین 2 بجے یہ اجلاس شروع ہوا اور 2:36 کے اوپر محض 36 منٹ میں یہ اجلاس ختم ہو گیا، اور رپورٹڈلی ہمارے ایک سینئر ہیں کورٹ رپورٹر ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب ججز بیٹھے ہوئے تھے اور جو رولز لائے گئے جن کے اوپر 6 جج جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے ساتھ تھے انہوں نے اتفاق کیا، تو جو دوسری طرف 5 جج تھے جنہوں نے مخالفت کی، ان میں سے ایک آنریبل جج نے دوسری طرف بیٹھے ہوئے جج صاحب سے پوچھا کہ آپ نے یہ رولز پڑھے ہیں جن کے حق میں آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان رولز کے اندر کیا ہے؟ چونکہ جو پہلے رولز تھے اور اب جو نئے بنائے جا رہے ہیں جس کے اوپر آپ سائن کرنے والے ہیں، ان میں کیا فرق ہے، کیا اس میں تبدیلی کی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے نہیں پڑھا، مجھے نہیں پتا۔ تو یہ صورتحال ہے پاکستان کی عدلیہ کی، یہ سٹیچر رہ گیا پاکستان کی عدلیہ کا، اور کس طریقے سے لوگ اس عدالتی نظام کے اوپر، اس معزز عدلیہ کے اوپر یقین کریں گے، یہ صورتحال بنی۔ اس کے علاوہ ناظرین 2 آنریبل ججز نے خط بھی لکھے 2 دن قبل، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب نے ان کو خط لکھے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے 4 صفحات کا خط لکھا، جسٹس اعجاز اسحاق خان نے 2 صفحات کا خط لکھے۔ خط تو چونکہ ان کا کانٹیکسٹ لمبا ہے لیکن اس میں کافی ساری باتیں انہوں نے لکھی، لیکن معاملہ جو یہ بیسیکلی شروع ہوا تھا، یہ شروع یہاں سے ہوا تھا کہ جب 2024 کے اوائل کے اندر شروع کے اندر ایک خط لکھا گیا تھا 6 آنریبل ججز کی طرف سے، اس خط کے اندر تمام آنریبل ججز نے اپنی اپنی رودات بیان کی گئی تھی۔ اس وقت آپ نے اس کی تفصیلات ساری سنی ہوں گی، اب اس کو بیان کرنے کا میرے خیال کو فائدہ نہیں ہے، لیکن فردن تمام لوگوں نے اپنی اپنی رودات اس میں لکھی تھی کہ کس طریقے سے ان کے اختیارات کے اندر انٹروین کیا جاتا ہے، کس طریقے سے پاکستان کی خفیہ ایجنسیز، پاکستان کے ادارے، مطلب اب یہ کہہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تمام لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ اس میں انہوں نے نام لے کے لکھا ہوا تھا کہ کون کون سے ادارے ان کے معاملات کے اندر، ان کے جوڈیشل معاملات کے اندر مداخلت کرتے ہیں۔ یعنی کہ کسی جج صاحب نے لکھا کہ میرے کمرے سے خفیہ کیمرہ برآمد ہوا، یعنی کہ جج صاحب کے بیڈ روم کے اندر سے کیمرہ برآمد ہوا۔ یہ کوئی میں سول جج کی ایڈیشن سیشن جج کی بات نہیں کر رہا، میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جج کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے بیڈ روم سے ایک کیمرہ برآمد ہوتا ہے۔ پھر ایک اور جج صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے اوپر کریکر حملہ کیا جاتا ہے۔ پھر کچھ جو جج صاحبان ہیں ان کی فیملی کو، ان کے ریلیٹیوز کو پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے کچھ فیصلوں کے لیے۔ پھر جو ہے وہ
ایک تو ایسی بھی صورتحال بنی کہ ایک جج صاحب کی فیملی کو اتنا پریشرائز کیا گیا کہ وہ اچانک بیمار پڑ گئے اور اسلام آباد کے ایک معروف اسپتال میں وہ داخل بھی ہو گئے. تو یہ تمام ورودات انہوں نے 2024 کے اوائل کے اندر ہی اس خطوط کے اندر لکھی تھی جو انہوں نے 6 ججز نے خط لکھا تھا, اور اس کے اوپر انہیں لگتا تھا کہ شاید ان کے جو سینئر ہیں, ان کے اسپیشلی جو چیف جسٹس ہیں اور خصوصاً جو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, وہ اس کے اوپر سٹینڈ لیں گے, اس معاملے کو دیکھیں گے. یہ عدلیہ کے وقار کی, عدلیہ کی انٹیگریٹی کی, عدلیہ کی آپ کہہ لیں کریڈیبلٹی کی بات ہے. لیکن ان کے اس خط کے اوپر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی تھی. ان کے اپنے چیف جسٹس جو اس وقت تھے عامر فاروق صاحب, جب سپریم کورٹ چلے گئے ہیں, وہ بھی بیٹھ گئے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے تو کیا ہی توقع کرنی تھی, وہ تو نظام کے ویسے ہی بینیفیشری تھے, نظام اور وہ لازم و ملزوم تھے, تو اس خط کا بھی کچھ نہیں ہو سکا تھا. لیکن وہ دن تھا, وہ نقطہ تھا کہ جس کے بعد ان تمام آنریبل ججز کے اوپر پریشر بڑھ گیا, ان کے لیے مزید تنگ کر دی گئی تمام تر چیزیں. لیکن یہاں پر ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھنی پڑے گی کہ ان 6 میں سے 5 آنریبل جج جو ہیں وہ آج بھی اپنے اس نقطے کے اوپر, اپنے اس موقف کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. صرف ایک جو آنریبل جسٹس تھے, جسٹس ارباب محمد طاہر, وہ دوسرے کیمپ کی طرف چلے گئے اور آج انہوں نے اس 6 کے ساتھ ووٹ دیا. کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بہت پریشر تھا, حالانکہ خط لکھنے کے اندر وہ شامل تھے, سٹینڈ انہوں نے لیا, علم بغاوت بلند کیا, لیکن بعد میں پھر وہ مینیج ہو گئے. مجبوریاں ہوتی ہیں, پتہ نہیں اب کس طریقے سے انہیں مینیج کیا گیا, کیا پریشرائز انہیں کیا گیا ہوگا, لیکن وہ مینیج ہو گئے اور وہ دوسری طرف جا کے کھڑے ہو گئے. لیکن 5 آنریبل جج, ان کا نام پھر دہراؤں گا, جسٹس محسن اختر کیانی, جنہوں نے اپنی چیف جسٹس شپ جو ہے وہ قربان کر دی اپنے اصولی موقف کے اوپر. اگر وہ خط نہ لکھتے, اپنے اس موقف کے اوپر ڈٹ نہ جاتے, تو آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہوتے. وہ ڈٹ گئے اپنے موقف کے اوپر, پیچھے نہیں ہٹے, اور انہوں نے اپنی چیف جسٹس شپ جو ہے وہ قربان کر دی. جسٹس طارق محمود جہانگیری, جن کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ اچانک سے ایک جعلی ڈگری مارکیٹ کے اندر آ گئی تھی کہ انہوں نے جو ڈگری کی ہے لا کی کراچی کی یونیورسٹی سے, وہ جعلی ہے, تو انہوں نے اس طریقے سے اس کے بعد اپنی کردار کشی کروائی. جسٹس بابر ستار صاحب, وہ بھی ڈٹے رہے, وہ بھی اپنے اس موقف کے اوپر قائم رہے, لیکن انہیں بھی کس طریقے سے ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا, سوشل میڈیا کے اوپر ان کے پیچھے لوگ چھوڑے گئے, ان کے ریڈ پاسپورٹ کی بات کی گئی, ان کے پتہ نہیں کس حوالے سے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان, وہ بھی ڈٹے رہے. جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ بھی ڈٹی رہیں. اور صورتحال اب یہ ہے کہ جب بھی بیرون ملک کوئی لیگل فرٹینٹی کا کوئی اجلاس ہوتا ہے, کوئی سیمینار ہوتا ہے, تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ انوائٹ کرتے ہیں, مختلف ملکوں کے جو کمپیٹنٹ ججز ہیں انہیں وہ انوائٹ کرتے ہیں اپنے اس سیمینار کے اندر. تو گزشتہ کافی ٹائموں سے, یعنی کہ پچھلے 2 سالوں میں کئی سیمینار کے حوالے سے ان 5 آنریبل ججز میں سے مختلف لوگوں کے نام اس کے اندر آئے, لیکن انہیں سفر نہیں کرنے دیا گیا. آپ ایسے کہہ لیں کہ کائنڈ آف ان کا نام جو ہے وہ ECL پہ ڈال دیا گیا. اب ECL ویسے تو نہیں جیسے حکومت ECL کے اوپر نام ڈالتی ہے, لیکن مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ حکومت کی مرضی کے بغیر وہ فلائی نہ کر سکیں. تو ECL کا مطلب یہ ہے کہ NOC لینا پڑتی ہے چیف جسٹس سے, لیکن چونکہ وہ چیف جسٹس کے کیمپ کے اندر نہیں ہیں, ان کے گروپ کے اندر نہیں ہیں, ان کے مخالف گروپ میں کھڑے ہیں, تو انہیں NOC نہیں دی جاتی رہی اور وہ ان سیمینارز کے اندر نہیں جا سکے. یعنی کہ یہ صورتحال ہے. اس قدر ڈویژن, اس قدر گروپنگ سامنے آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی کہ ایک معزز عدلیہ کے اندر اس طریقے سے جب تقسیم ہوگی تو ایک عام آدمی اس سے کیا تاثر لے گا. ایک عام آدمی انصاف کے لیے پھر عدالتوں کی طرف رخ کرے گا. کیا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یار جو لوگ اپنے ادارے کے لیے ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے, اکٹھے نہیں ہو سکتے, ان کے درمیان اتنی بڑی تقسیم ہے, تو میرے بنیادی انسانی حقوق کے, میرے فنڈامنٹل رائٹس کے کیا محافظ بنیں گے. یہی وجہ ہے پاکستان کی عدلیہ کا نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں 142 میں سے شاید 139واں نمبر ہے رینکنگ کے اندر دنیا بھر میں. اور خصوصاً آپ آئے دن اس طرح کے واقعات سنتے ہوں گے کہ پاکستان کی جو لوئر جوڈیشری ہے, جو ٹرائل کورٹ ہے, سول کورٹ ایڈیشن سیشن, وہاں پر کمرہ عدالت کے اندر لوگ قتل ہو جاتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟
ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو اعتماد نہیں رہا اپنے عدلیہ کے نظام کے اوپر. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر یہ کیس چل رہا ہے میرے قانون کے مطابق میرے لیے فیصلہ نہیں دیا جائے گا، تو وہاں پر لوگ پھر قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. تو آئے روز ایسے واقعات ہم سنتے ہیں. لیکن چونکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور باقی جو ہائی کورٹس ہیں، ان کی طرف تمام آنریبل جوڈیشری کی نظر ہوتی ہے. یعنی کہ جو چھوٹے جج ہیں، چھوٹی عدالتوں کے اندر بیٹھتے ہیں، جو سول کورٹ ہے، ایڈیشن سیشن ہے، سیشن کورٹ ہے، وہ جو تمام آنریبل جوڈیشری ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اپنی اپنی ہائی کورٹس کی طرف، اور ہائی کورٹس دیکھ رہی ہوتی ہیں سپریم کورٹ کی طرف کہ کیا وہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر آئین و قانون کی سربلندی کے لیے بات کرتے ہیں، اقدامات اٹھاتے ہیں، سٹینڈ لیتے ہیں. تو وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب ہائی کورٹ کے آنریبل ججز اس طریقے سے تقسیم واضح طور پر سامنے ان کی آئے گی، تو جو لوئر جوڈیشری ہے وہ ان سے کیا سیکھے گی اور کیا فیصلے کرے گی. تو یہ ہے ناظرین اوورآل صورتحال. میں ان ٹیپیکل پوائنٹس کے اندر نہیں گیا جو عدالتی پوائنٹس ہیں، وہ تو اب اس حوالے سے بہت سارے جو ہمارے سینئر کورٹ رپورٹرز ہیں، ہم تو بہت جونیئر ہیں، ابھی تو ہم چیزیں کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو آپ ان کی چیزیں سن چکے ہوں گے. لیکن میں ایک اوورآل اس کا احاطہ کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کے اوپر میں نے اپنی کچھ رائے، اپنا کچھ تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ بھی اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ اچھے کی توقع کرنی چاہیے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جب پاکستان کے اندر آئین کی، قانون کی سربلندی ہوگی، اور پاکستان کی عام عوام کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. پاکستان زندہ باد.